रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर है 256 सूरह अल-बक़रा और आयतुल कुर्सी के फ़ौरन बाद ये आयत है ला इकराहा फ़िद्दीन। इकराहा कराह से, कराह कहते हैं कराहियत, यानी कि ऐसी चीज़ कि जिसमें कोई कराहियत का पहलू आता है, नापसंदीदगी का पहलू आता है। इसका रूट वर्ड है काफ रा हा, मतलब कि नहीं कोई कराहियत, नहीं कोई ज़बरदस्ती फ़िद्दीन, ठीक है, नहीं कोई नापसंदीदगी फ़िद्दीन, इस तरह से। लेकिन इसका जो वैसे जो मीनिंग बनेगा मामारा कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, तहकीक बेशक ज़ाहिर हो चुकी हिदायत। रुश्द कहते हैं हिदायत को, रहनुमाई को, जो अल्लाह की तरफ से होती है। मिनल गई गुमराही से, बगावत से, गई कहते हैं बगावत को, तुग़यानी भी इसी से कि तुग़यानी या बगावत या गुमराही वाज़ेह हो चुकी है, यानी क्या हिदायत और क्या गुमराही है वो आप सब पर वाज़ेह हो चुकी है। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, तो जो ताग़ूत का इनकार करेगा, वयुमिन बिल्लाही, और जो ईमान लाएगा अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमस्का, तो उसने मजबूती से पकड़ लिया बिल उर्वतिल वुस्का, मजबूत कड़ा, ठीक है, जो कि टूटने वाला नहीं है, यानी कि ला इन्फ़िसाम लहा, जो कि टूटने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला है और देखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दीन, आपको पता है कि आयात कुरान में मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। कुछ ऐसी हैं जो अहकामात का दर्जा रखती हैं, कुछ कानून का दर्जा रखती हैं, कुछ दुआइया आयात हैं। तो यहाँ पर एक इस्लाम का कानून आपको बताया जा रहा है, वो ये है कि दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी ये दीन जो इस बात का कतन मोहताज नहीं है कि किसी को इसमें ज़बरदस्ती दाखिल किया जाए, और अल्लाह ताला को किसी का ज़बरदस्ती वाला दीन कबूल भी नहीं। यानी अगर आपने किसी को दाखिल कर ही लिया तो वो जो है वो अल्लाह ताला इस कबूल इस्लाम को कबूल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो होता क्या, अल्लाह के यहाँ क्या सिस्टम है कि जिससे अल्लाह ताला इस्लाम की हिदायत अता फरमाता है तो इसका ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला शरअ सदर भी कर देता है, और उसको अपनी तरफ से नूर और बसीरत भी अता करता है, और फिर वो ख़ुद ब खुद दीन में दाखिल होता है और उस पर अमल करता है। और जिसको अल्लाह ताला अंधा कर दे, जिसके दिल को अंधा कर दे, जिसके कानों और आँखों पर मोहर लगा दे, ये कब होता है? जब वो मुसलसल बदआमालियाँ करता है, जब वो मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया तो देता है मगर फिर उसको दीन नहीं देता। दीन के लिए उस पर स्टैम्प्स लग जाती हैं, मोहर लग जाती है कि ये दीन के लिए अब ये शख्स मौजू नहीं है। इसको दुनिया तो दे दूँगा, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह का इंसाफ है ना, या दुनिया जो है अल्लाह के इंसाफ पे चल रही है, तो अल्लाह ताला दुनिया तो काफिर को भी देता है, मुशरिक को भी देता है, मुसलमान को भी देता है, मगर दीन सिर्फ उसको देता है जिसको अपना दोस्त समझता है, जिसके साथ वो भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ अता करता है। तो दीन अल्लाह की मोहब्बत की पहचान, और रुपया पैसा या दुनिया की और नेमतें हो जाना जो सिर्फ यहाँ इस्तेमाल करके आप फेंक के चले जाएंगे, उनका होना या ना होना दीन की पहचान हरगिज़ नहीं। वो तो दुनियादारी, वो तो अल्लाह ताला सबको दे देता है, क्योंकि रहमान है, रहीम है, रब्बुल आलमीन है ना। तो रब्बुल आलमीन वो इसीलिए है कि वो सबको देता है, खाने पीने को, ये जो बेसिक नीड्स यानी कि जिस्म की जो प्रोविजंस हैं वो अल्लाह ताला सबको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। मगर रूह के प्रोविजंस के लिए अल्लाह ताला पहले आपका दिल देखता है, आपके अमाल देखता है, फिर ये फ़ैसला करता है इसको हिदायत देना है या नहीं देना। और ये फ़ैसला तो उसके यहाँ किया हुआ होता ही है, मगर आपका जो है टेस्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये जो आयत है वैसे तो इसका हुक्म आम है, लेकिन तफसीर से इसका एक सबब नज़ूल भी बयान किया जाता है। वो ये कि अंसार की एक जमात के बारे में यह आयत नाजिल हुई। चनाचा इब्न जरीर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि अगर किसी औरत के बच्चे ज़िंदा ना रहते मुसलसल,
تو یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ بچ گیا تو اسے یہودی بنا دے گی. لہٰذا جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں کئی انصار کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی انہیں زبردستی دین میں داخل کریں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ آپ کسی کو، جس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایسا سسٹم ہے، اسی طرح سے دوسرا بھی زبردستی کسی کو یہودی نہیں بنایا جا سکتا، زبردستی کسی کو جو ہے کافر نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک کائنات کا سسٹم، یہ کائنات کا قانون اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. یعنی جیسے کہ مسلمان کوئی زبردستی نہیں بن سکتا، کسی کو آپ زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، اسی طرح کوئی دوسرے ادیان کا شخص بھی زبردستی کسی کو دوسرا مذہب جو ہے وہ قبول نہیں کروا سکتا. ٹھیک، یہ بھی بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیم کو عام کریں، تاکہ غیر اقوام جو ہے وہ ہمیں اینمی سمجھنے کے بجائے وہ ہمیں جو ہے دعویٰ کرنے والا سمجھیں، اور ہم بھی ان کو اینمی سمجھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو دعوے کے لحاظ سے دیکھیں، دعویٰ کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہم ان کو ابھی بتائیں تو صحیح پہلے دین، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک، تو اصل کام یہ ہے کہ ان کو گمراہ سمجھ کر انہیں دین کی پہلے تبلیغ کی جائے، اس کے بعد اگر وہ پھر بھی ضد پر اڑے رہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا نا، مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ پر، کہ پہلے دین کی تبلیغ کی تھی، اس کے بعد بھی کوئی جاننے کے باوجود اڑا رہے کہ نہیں میں نے تو کافر ہی رہنا ہے، میں سمجھ چکا ہوں. ایسے بہت سے لوگ تھے جو نہیں مانے تھے، پھر ان کو الٹیمیٹ ایک کافر قرار دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں، مثلاً آپ کے دین کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، یعنی ان کو دین کا پتہ ہے مگر صحیح دین کا نہیں پتہ. جیسے بہت سے ایسے غیر اقوام ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے مذہب کے بارے میں کہ یہ تو آپس میں خود ہی ایک نہیں ہے، وہ جو تفرقہ بازی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں جن کو کبھی علماء کرام نے ایڈریس ہی نہیں کیا، ان کو کبھی بتایا نہیں ہے کہ جس مس انڈرسٹینڈنگ کو تم سمجھے بیٹھے ہو، یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے دین میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا ایک بہت بڑا ایک کام ہے بطور مسلمان کہ ہم خود بھی ٹھیک رہیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر، کیونکہ کیریکٹر کو دیکھ کر انسان بہت جلدی اس کے دین سے متاثر ہوتا ہے، تو انسان اپنا کردار جو ہے دین والا بنائے. تو اور دوسری بات یہ کہ ان کو ایک دفعہ دعویٰ کا کام کرنا ضرور چاہیے، کہ ان کو دعویٰ پہنچائیں. آپ دیکھیں کہ میں اسی لیے تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ امیگرینٹس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو امیگرینٹس جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان کو تو بہت اچھی فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی، اور شاید ہم سے ویسی پوچھ ہو نہ ہو، کیونکہ ہم اپنے الگ ملک، ہم سے شاید یہاں کے لوگوں کی پوچھ ہوگی، مگر ان سے ان کی پوچھ ہو جائے گی کہ تم تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ تم دعویٰ کا کام کر ہی سکتے تھے. رزق تو اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا، بلکہ خوش ہو کر زیادہ دے دیتا اگر تم دعویٰ کا کام کرتے، لیکن تم وہاں رہ کر تم نے ان کے جیسا بننا پسند کیا. ایسی کیا مجبوری تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے کہ جس میں ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے سختی نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول اگر کوئی دل سے کرنا چاہے. آپ دیکھیں صرف اسلام کی قبولیت کی بات نہیں، آپ ویسے بھی اسلام میں آنے کے بعد بھی جو عمل کرتے ہیں، تو دل کی جو خوش دلی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، نیت کے اخلاص کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے، دل کے سکون کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے، اللہ اسی نیکی کو قبول کرتا ہے. ٹھیک، اگر آپ اسلام میں داخل ہو بھی گئے، لیکن ابھی تک بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام میں تو ہیں، مگر بہت سی اسلام کی چیزوں کو وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے کہتے ہیں کہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہم سے، کہتے ہیں باقی سب صحیح ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا ہم سے، 30 روزے تو نہیں رکھے جاتے. تو یہ جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یعنی آپ جب دین اسلام میں، یہ ایک الگ چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ جب دین اسلام ایک یہ تو بات آپ کو سمجھ آئی گئی کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پر. آپ داخل ہونا چاہے ویل اینڈ گڈ، آپ نہیں ہونا چاہتے، آپ کافر رہنا چاہتے ہیں جائیں. آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے، اللہ کو آپ کے جو دین اسلام کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس تو ہر چیز مسلمان ہے.
پوری کائنات مسلمان ہیں، فرشتے مسلمان ہیں، گیلیکسیز مسلمان ہیں، پوری کائنات مسلمان ہیں، اسٹارز مسلمان ہیں. آپ کس کس چیز کو میں بتاؤں آپ کو؟ دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان سب مسلمان ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کو آپ کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اسلام کی ضرورت آپ کی اپنی جان کو ہے، آپ کی اپنی نفس کو ہے. ٹھیک، تو یہ تو آپ اللہ پر نہ رکھیں کہ بھی ہم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ دین اسلام میں آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے نہیں. لیکن جب آپ ایک دفعہ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر آپ فرار کا بہانہ نہیں کر سکتے. پھر کوئی فرار بھی نہیں ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین اسلام میں آ تو گئے ہیں لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہوتا اور ہم سے وہ کام نہیں ہوگا. یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اللہ نے آپ کو کائنات کھلی دی ہوئی ہے، آپ نہیں آنا چاہتے نہیں آئے. مگر منافق کی ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو آ تو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایسے ہی لوگ تھے نا جو مدینہ میں منافقین بہت بڑی تعداد میں آئے تھے کہ جب دیکھا کہ اسلام کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، تو بہت بڑا طبقہ یہ تھا جو کہ صرف دنیا کے لیے دین اسلام میں آ گیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی شعوری دین اسلام میں نہیں ہیں بلکہ دنیا داری کے لیے دین اسلام میں، کہ نہیں بھی دین اسلام میں نہیں ہوں گے تو کیا کہیں گے بھائی باپ دادا تو اسلام والے تھے. آپ دیکھیں آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان لیکن سارے کام جو ہے وہ غیر مسلموں کی مشابہت والے کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان سے کہیں شادی سادہ کریں، نہیں شادی سادہ نہیں کہ تو پھر آپ مسلمان ہیں؟ جی ہیں تو مسلمان. ان لوگوں سے کہیں آپ سالگرہ نہ کریں، نہیں سالگرہ نہیں چھوڑ سکتے، بچوں کی خوشی ہے. حالانکہ میں کہتی ہوں مجھے ہمیشہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا. اس جو آپ جس کو برتھ ڈے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، چاند کے حساب سے وہ کوئی اور تاریخ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دن کبھی پلٹ کر آ ہی نہیں سکتا. ایک دن آپ کی برتھ ڈے کا جو تھا، جس دن آپ مثلا پیدا ہوئے وہ بدھ کا دن تھا، اگلے سال وہی تاریخ اگر دہرائی جائے گی ہو سکتا ہے اس دن جمعرات کو، وہ دن ضروری نہیں ہے کہ وہی دن ہو. تو جمعرات ہے تو 3-4 رخ سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دن وہ ہے ہی نہیں جس کو آپ اپنی برتھ ڈے قرار دے رہے ہیں. چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ دن نہیں رہا جس کو آپ اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں. آپ نے صرف ایک عیسوی کیلنڈر کو تو فالو کر لیا ہے، باقی کون کرے گا؟ آپ نے اپنا عقیدہ خود بنایا ہے اس کا برتھ ڈے کا. اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے نا، اس کا کوئی سینس نہیں ہے. یعنی یہ تو بات میں آپ کو میں صحیح بات بتاؤں، یہ تو میں ان کو بھی کہہ سکتی ہوں جو غیر مسلم ہیں، ان کو بھی کہیں گے تو وہ بھی شاید مان جائے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ وہ دن نہیں آ سکتا، وہ سال بھی نہیں ہے. مثلا آپ پیدا ہوئے 1980 میں، اب وہ سال تو وہ نہیں رہا نا، تو آپ برتھ ڈے کس چیز کی منا رہے ہیں؟ اسی پہ آپ اسی اصول پہ رکھ کر آپ برسی کا معاملہ دیکھ لیں، اسی اصول پہ رکھ کر آپ ویڈنگ اینیورسری کا معاملہ رکھ لیں، تو وہ دن تو پلٹ کر جو ایک دن چلا گیا وہ تو دن کبھی پلٹ کر آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، تو اس کی کوئی ہے نہیں نا، کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی عقلی دلیل بھی تو نہیں ہے نا. دین کو تو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو عقلی دلیل تو پیش کر دیں ذرا، تو عقلی دلیل بھی آپ نہیں مانیں گے، بلکہ آپ بچوں کو یہودی مجوسی نصراتی بنا رہے ہیں. وہ تو دین فطرت پہ پیدا ہو گئے تھے، مگر آپ جو کہنا نا بچوں کی خوشی، اصل میں کام آپ کا تھا کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہماری ہے ہی نہیں، ٹریڈیشن ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا دین ہی نہیں ہے. کام آپ پر یہ تھا، ذمہ داری آپ کی یہ تھی. آپ ان کے غلام ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو بت بنا لیا. آپ ان کے ماں باپ ہیں یا آپ ان کے بچے ہیں؟ ماں باپ سکھایا کرتے ہیں، ماں باپ بڑا لیول رکھتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، ان کی عمر ہوتی ہے. آپ ان کے کہنے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ تو ان کی تربیت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ وہ آپ کی تربیت کریں. یعنی بچے آپ کو بتائیں گے جی ہماری بڑے دنیا بنا رہی ہے تو آپ بھی بنائیں بچے، تو اس لیے آپ ان کی تربیت مان لیں گے، اور چیزوں میں تربیت مان لیں گے، تو پھر آپ اس میں کیسے مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں. اچھا، اب دین سے مراد بھی دیکھ لیں کہ دین سے مراد، کیونکہ پیچھے آیت الکرسی جو ہے نا گزری ہے، تو یہ آپ کو ذرا ربط اس میں نظر آئے گا کہ دین سے مراد پھر وہ عقیدہ ہے جو پیچھے اب آیت الکرسی میں آپ پڑھ چکے ہیں. دین سے مراد وہی اللہ کی معرفت ہے جو پیچھے آپ آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں. یعنی صرف آپ ایک اللہ کو ایک ہی نہیں ماننا، بلکہ وہ ساری صفات کہ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ تھکتا بھی نہیں ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی کائنات ہے، اس کی کرسی محیط ہے اس ساری کائنات پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے آگے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، اور کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے. وہ سارا عقیدہ جو آپ نے پڑھا ہے، جو سارا، تو وہ ساری زمین جو ہے، زمین اور آسمان سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. وہ سارا عقیدہ جو ہے وہ آپ کا دین ہے. اس دین کو
یا تو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. توحید کا جو عقیدہ ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا آیت الکرسی میں. معرفت, اللہ کی جو آپ دیکھیں ہم لوگ دین پڑھ لیتے ہیں, ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, مگر ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. اللہ کو پہچاننے کی ہماری کوئی کوشش نہیں. حالانکہ میں نے آیت الکرسی جب پڑھائی تو اللہ کی پہچان ہمارے اندر رچ بس جانی چاہیے نا. کتنا بڑا اور کتنا شاندار رب ذوالجلال والاکرام ہے, کتنا زبردست بادشاہ رب آپ کا رب ہے. میں تو یقین کریں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں آیت الکرسی کے بعد, اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں کہ میں کیا تو بیان کروں اور کیسے بیان کروں اور کیسے اس بات کو سمجھوں اور سمجھاؤں کہ اتنا شاندار رب ہے, پھر بھی ہماری قوم اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگے جا رہے. کتنا گھاٹے کا سودا ہو گیا نا یہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں اور جائیں گے, لوگ یہ کہہ دیں گے, لوگ وہ کر دیں گے, لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے, اپنے بچوں کو خدا بنا رکھا ہے, شوہروں کو. اچھا یہ بھی بڑے آتے ہیں جی شوہر ہمارے بھائی, میں ہمیشہ ایک بات کہتی آئی ہوں کہ گھر کا بننا یا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس دن آپ کا یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا نا تو آپ کو نکاح کی سمجھ آ جائے گی. نکاح کے بھی آپ نے 7 پھیرے نہیں لیے ہیں, آپ نے نکاح کیا ہے. اس لیے ہمیشہ نکاح کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. اگر شوہر آپ کو ایسا کوئی حکم دے جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے, آپ پابندی نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں. میں آپ کو اس سے کوئی خدا نخواستہ کوئی لڑائیاں نہیں سکھا رہی, کوئی میں آپ کو بدمزگی کرنا نہیں سکھا رہی. میں دونوں کو اپنی اپنی حدود سمجھا رہی ہوں کہ وہ ایسا حکم دے نہیں سکتے اور وہ ایسا حکم مان نہیں سکتے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں اس سے کتنے مسئلے آتے ہیں, اسپیشلی اور کن چیزوں پہ جی, وہ آئی برو پہ سب سے زیادہ آتا ہے. مطلب کہاں آپ کی اللہ کی شان اور کہاں وہ آئی برو کا. آپ تھوڑا سا آپ کس چیز کو کدھر سے کر رہے ہیں. تو چھوٹی سی چیز ہے جس جو آپ نے ایسے ہی یوں نچھاور کر دینی ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بس ختم. ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں مومن تو ڈیبیٹ ہی نہیں کرے گا, اس پہ ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے نا کچھ. یہ نہیں, آپ ذرا اس کو چیلنج کو تو دیکھنا, کتنا بڑا چیلنج ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کا. مسئلے کو تو ذرا دیکھیں نا, کن چیزوں کو ہم نے طاغوت, آگے آئے گا نا, کن چیزوں کو ہم نے طاغوت بنا رکھا ہے, کن چیزوں کو ہم نے پوجنے کی حد تک ہم پہنچے ہوئے. استغفر اللہ. تو یہاں دین سے مراد اللہ کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو آپ پیچھے آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں, اور یہ پورا نظام زندگی اسی عقیدے کے گرد ہے, کیونکہ پورا نظام ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسلام ہے یہ کسی پر زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا, زبردستی کسی کے اوپر نہیں کر سکتے آپ, امپوز نہیں کر سکتے کہ جی آپ اسلام قبول کریں. اچھا اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے نا, اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بتاتا ہے نا, اپنی صفت بتاتا ہے, اللہ غنی ہے. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی کہ جو زبردستی کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں. انسان سب اپنے اپنے پرسنٹیج نکال لیں. میں مسلمانوں کو کہتی ہوں سب اپنی اپنی اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر دین کتنا, پرسنٹیج کتنی ہے اس میں تو ہم میرا خیال ماہر ہے نا پرسنٹیج نکالنے میں. اپنے اپنے ایمان کی پرسنٹیج ضرور نکالیں کہ ہم کتنے % اسلام کے اوپر ہیں, کتنے % مومن ہیں اور کتنے % نہیں ہیں. تو بڑی ہی کم پرسنٹیج نکلے گی. چھلنی سے گزار لیں اپنے ایمان کو تو بہت تھوڑا سا ایمان رہ جائے گا, باقی سب جو ہے نا وہ نکل جائے گا. کیونکہ میں سوری ٹو سے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جب میں معاشرے کی اقدار کو دیکھتی ہوں, معاشرے کے اعمال کو دیکھتی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے, ہم بس دکھنا چاہتے ہیں مسلمان. بھئی ہمیں کہتے رہو تم لوگ مسلمان. ٹھیک ہے, اللہ کے پاس جائیں تو ہم بھی ایسا دکھاوا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہو دنیا میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ, ہم نے نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, ہم مسلمان بن کے رہے تھے, مسلمان دکھتے تھے اللہ تعالیٰ, مگر سارا امتحان دکھنے میں نہیں ہے نا. سارا امتحان تو آپ کے عمل پر ہے نا, آپ کی زندگی, آپ کی لائف سٹائل. اگر آپ کا لائف سٹائل ایمان والا نہیں ہے تو اللہ تو نہیں قبول کرے گا. دکھنے پہ تو نہیں. تو دین ابراہیمی پہ وہ بھی چلتے تھے مشرکین, بظاہر وہ پتہ ہے آپ کو دکھتے تھے. اچھا داڑیاں بھی رکھی ہوتی تھی انہوں نے,
اور میں نے آپ کو بتایا تھا عرب کی خواتین جو آزاد خواتین تھیں گھر سے باہر نکلتی تھیں تو وہ چادر وغیرہ اوڑھ کے نکلتی تھیں، یعنی ان میں اتنا ادب اداب تو ان میں بھی تھا. ان کے ہاں تصور تھا کہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا جن کا کوئی وہ نہیں ہوتا، تو وہ جب نکلتی ہے گھر سے باہر تو وہ دوپٹہ رکھے نہ رکھے، یا دوپٹہ کرے تو پیچھے رکھ لے، دوپٹہ کر لے تو وہ اپنی دوپٹے کی اپنے خمر کی کیئر نہیں کیا کرتی تھی. یہ اتنا وہ، اور داڑھیاں اس زمانے میں جو ہمارے یہاں آج ہے نا یہ، تو داڑھی تو اس زمانے میں آپ کو بتاؤں میں کہ وہ یہ تھا کہ آدمی ہونے کی نشانی تھی. یعنی یہ تو ان کا ایک وہ تھا، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سوشل ایتھکس تھا، سوشل ایک ان کا ایٹیکیٹس تھے جو چلے آ رہے تھے. ہم تو اس سے بھی آگے گزرے ہو گئے. یہ ایسا نہیں تھا ان کی اقوام نہیں تھیں. آپ کو یاد نہیں ہے جو رومن تھی وہاں پہ، فارس کا وہ جو واقعہ آپ یاد کر لیں تو قرآن میں سارے، تو اور غیر اقوام ادھر بھی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اتنی قدروں کو تو لے کے چل ہی رہے تھے. کہتے تھے دین ابراہیمی پہ چل رہے ہیں ہم لوگ، اور حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم بھائی دین والے ہیں اور خانہ کعبہ ہمارے پاس ہیں. تو ہم ذرا یہ دیکھ لیں، ہم تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں نا کچھ. تو اپنا ذرا موازنہ کر لیں اور اپنا ذرا اندازہ لگا لیں کہ ہم کس لیول پر ہیں. کیونکہ دکھنے پہ مسلمان، یعنی کہ مسلمان دکھنے پہ جنت نہیں، کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ آپ دکھ جائیں میں آپ کو جنت دے دوں گا، بس بھائی بنے رہو تم میں. اللہ نے کہیں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اللہ نے تو بلکہ کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، تم ہلا کے نہیں مارے جاؤ گے، تمہارا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ نے تو جنت کی جو چھلنی ہے وہ ٹیسٹ کا ہے. ٹیسٹ کے بغیر تو آپ جنت پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جنت کا آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی، اور ان کی جو باؤنڈریز اور ان کے راستے دکھائے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادھر کون پہنچے گا، اتنا مشکل راستہ ہے، اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، شیطان سے بچنا ہے. اور جب دوزخ دکھائی گئی تھی تو وہ شہوانی چیزوں سے بھری ہوئی تھی اور خوبصورت چیزوں، اس کا راستہ بڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہاں تو ہر کوئی پہنچ جائے گا. کدھر پہنچ جائے گا؟ دوزخ میں تو ہر کوئی پہنچ سکتا ہے. کتنا بڑا جملہ ہے کہ یہاں تو ہر کوئی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہی پریکٹس کر رہا ہے. ہاں، تو جنت کے راستے کو آسان جو چیز کرتی ہے نا وہ علم کا راستہ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ اگر گھر بیٹھے رہیں گے نا، صرف آپ اپنے دین کو اگر آپ فالو کریں، یا اگر آپ ایک انفرادیت کے ساتھ اگر آپ مسلمان رہیں گے تو بہت مشکل ہے کہ آپ دنیا کی جو آج کل کے زمانے میں جو دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان فتنوں سے بچ سکیں. لیکن اگر آپ دین سے جڑ گئے نا، علم سے جڑ گئے، تو پھر علم ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت کا راستہ جو ہے نا، جنت کے راستے پہ گامزن کر دے گا. کیونکہ علم کا راستہ سیدھا جنت کے راستے پہ چلا ہے. علم کے راستے پر جو ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. علم اتنی بڑی چیز ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم. کیونکہ آپ پھر اپنے آپ کو قائل کرنے والے ہو جائیں گے، آپ دلائل آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ سوچ سمجھ کر، علم کیا کرتا ہے؟ آپ کو شعوری ایمان دیتا ہے. آپ ایمان کو شعوری طور پہ قبول کرنے لگ جائیں گے. اس سے پہلے آپ کے اسلام کو آپ کے ماں باپ نے قبول کیا تھا، اور آپ کیونکہ ان کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے تو اس لیے اب آپ بھی مسلمان ہیں. مگر جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو پر آپ شعوری طور پر ایمان کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں ایمان قطرہ قطرہ اترتا چلا جاتا ہے، اور آپ فائنلی پورے کی پوری باڈی آپ کی ایمان والی ہو جاتی ہے، آپ کی پورا لائف سٹائل ایمان والا ہو جاتا ہے اور شعوری ایمان والا ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس سے. پھر آپ دوسروں کو ان کے اس میں لے کے آنے والے ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ آپ اپنے عقیدے کو خود صحیح کر کے آئے ہیں نا. آپ بائی چوائس اس میں آئیں، دین میں آپ بائی چوائس آئیں، تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا وہاں سے. پھر آپ بڑی سے بڑی جنگ لڑ جائیں گے، اپنے نفس کی جنگ، دنیا والوں سے
کہ جو دنیا والوں کے تانوں کی جنگ، ہر جنگ کو آپ عبور کر جائیں گے، پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سمجھایا گیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آگے جو ہے طاغوت کا معاملہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمراہی ہدایت سے واضح ہو چکی ہے. یعنی اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا ایک موازنہ رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، نفس کے اندر ہی یہ اللہ تعالیٰ نے بلڈ کر دیا ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں خود ہی پتہ ہے. اور پھر وہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں سب سے پہلے تو وہ آپ کو بتاؤں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں. طاغوت طغا سے ہے نا، تو طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے اس سے تجاوز کر جائے. ٹھیک ہے، اور ہاں طغیانی بھی اسی سے بالکل، طغا نافرمانی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں پھر 3 درجے آ جاتے ہیں طغا کے، طاغوت کے. یعنی بندے کی جو سرکشی، ایک انسان جو سرکشی کے جس مرتبے پہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو خود ہی پرکھ لے کہ طاغوت کے کس مرتبے پہ. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان مانے تو صحیح، فرما برداری کے حق کو تو مانے کہ ہاں، اور وہ جو میں نے پہلا جو کہ بتایا کہ وہ مانے کہ ہاں اسلام صحیح ہے اور ایمان پہ ہی ہونا چاہیے، اور وہ شہادہ بھی کر لے، شہادہ پہ بھی آ جائے، یعنی گواہی بھی دے دے اور وہ بظاہر مسلمان بھی ہو لیکن عملاً اس کی خلاف ورزی کرے. تو یہ طغا کا پہلا درجہ ہے. اس کو فسق بھی کہتے ہیں، فسوق کرنے والے. یہ پہلا درجہ ہے. یہ وہ انسان جو اپنے تئیں مومن بنا ہوا ہے مگر اللہ کے ہاں وہ طاغوت کے لشکر میں شامل ہے. کتنی بڑی بات، وہ طغا پر ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی اسی کی نکالی کریں گے اور یہ جو طاغوت کا لشکر یہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک کسی نے یہ منافق، دوسرے لفظوں میں اس کو منافق بھی کہا جا سکتا ہے. یہ جو طغا والا جو بندہ ہے نا، جب یہ کیونکہ اس نے اپنا دین خود ایک کریٹ کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہوں مسلمان ہوں، یہ مذہب کے خانے میں مجھے اسلام لکھ کے اس پر لکھا جائے اور میں بظاہر نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں نکاح بھی میرا ویسے ہی ہوتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہوں، لیکن بھئی عمل بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، باقی جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پہ نہیں رہوں گا. اچھا، اب اس نے جو اپنا یہ دین گھڑ رکھا ہے نا، یہ لوگوں کو لگے گا خوبصورت، زینت دار. شیطان نے زینت دار بنا کے اعمال پیش کیے ہیں نا، تو دین کو بھی وہ اسی طرح سے گلیمرائز کر کے پیش کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈے بہت چھوٹے ہیں؟ دین کو بھی وہ اسی طرح سے کر کے پیش کرتا ہے اور ہم اس کے جو ہے لچھے دار باتوں میں آ جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بس اتنا بہت ہے، بخشے تو جاؤ گے، چلو آخری جنتی بن جانا، بس اتنا بہت ہے، اتنا کر لو، بس اتنا بہت ہے. اور انسان شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے. اچھا، اس سے معاشرے میں فسق کیسے پھیلتا ہے؟ اس طرح پھیلتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا بھی کام چل رہا ہے، یہ ایک طرف ایمان والا بھی ہے اور ایک طرف ہمارے ساتھ بھی کھڑا، تو چلو میں بھی ایسا ہی بن جاتا ہوں، چلو بھئی میرا بھی کام چل جائے گا. اس کو بھی کوئی اچھا ڈھیل اللہ نے اس کو دے رکھی. اللہ کا ڈھیل کا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے، پوری کائنات کو ڈھیل دے رکھی ہے. مومنوں کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے، کافروں کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے، مشرکین کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے. انسان اس ڈھیل کے قانون کو سمجھتا نہیں. اللہ نے اس کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے، چلو بھائی کر لو، بن جاؤ، دکھ جاؤ مسلمان، آؤ گے میرے پاس. یاد نہیں ہے وہ 3، میں ہمیشہ وہ 3 جو لوگ ہیں مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اس لیے میں اکثر بار بار میں آپ کو وہ حدیث بیان کرتی ہوں، کیونکہ وہ 3 جو لوگ تھے وہ بہترین، یعنی دین کے حساب سے بہترین کام کر کے گئے تھے. وہ سخی، وہ بہادر، وہ عالم. مگر اللہ نے ریا کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ جو عمل کیا ہوا، اتنا بہترین کام بھی پسند نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ تو فزک ویسے اور نہ ہی قانون کے اعتبار سے. پھر اللہ کے قانون کے اعتبار سے وہ پھر کدھر گئے؟ وہ جہنم میں گئے. یعنی نہ تو اللہ کو فزیکلی وہ پسند آئے
اور نہ ہی قانونی اعتبار سے ان کو کوئی معافی ملی. یہ بات بڑی اہم ہے نا. نہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ٹھہرتی ہیں مگر اللہ معافی بھی دے دیتا ہے. مگر اس حدیث میں ایک الگ بات ہے نا کہ ان کو معافی بھی تو نہیں ملی تھی. حدیث یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے کہ جہنم میں پھینکے گئے تھے تینوں. اب وہ جو 3 لوگ تھے انہوں نے اللہ سے کہا بھی تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ تیرے نام پہ کہنے کے مسلمان تھے. اور مسلمان اچھا ہمارے معاشرے میں اگر اس قسم کے لوگ ہوں ہم تو ان کو کوئی پیر بنا لیتے کہ تو بھائی بہت دیندار آدمی ہے, اتنا سخی کرنے والا ہے, یہ تو بہت بڑا عالم ہے, یہ اتنا علم والا ہے, اور یہ تو بھائی بہت بہادر ہے, اس نے تو اللہ کے لیے جان ہی دے دی. ہم تو اس کو پیچھے سے شہید کا رتبہ دے کے بیٹھے ہوں گے. یہ اصل تو دیکھیں معاملہ اللہ کا ہے نا. اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اپنے تئیں مسلمان ہوں گے. اچھا اینڈ تک یہ اسی مخالطے میں تھے کیونکہ اللہ سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اللہ کو اپنی ابھی بھی بیان کر رہے ہیں, یعنی اینڈ تک اسی مخالطے میں گئے ہیں یہ. مجھے واقعی حدیث بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آئی اوپننگ لگتی ہے کہ اینڈ تک یہ یعنی اللہ کے پاس پہنچ کے ابھی بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی ان کو نہیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اور فائنلی ان کو اللہ بتا رہا ہے, یعنی قبر میں بھی کچھ دیکھ کر آئے ہوں گے نا بھائی. فائنلی ان کو اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم نے جو کچھ کیا تھا دنیا داری کے لیے کیا تھا. تم نے سخاوت کی تاکہ تمہیں لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے. تم نے علم پھیلایا تاکہ تمہیں لوگ عالم کہیں. تم نے جو ہے جان دی میرے لیے نہیں دی تاکہ تمہیں لوگ بہادر کہیں, شہید کہیں پیچھے سے. تو وہ سب ہو گیا, میں نے کر دیا تمہارا. تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا. تمہیں یہی چاہیے تھا. اپنے آپ سے پوچھیں دین سے ہمیں کیا چاہیے, ایمان سے ہمیں کیا چاہیے, اللہ کی رضا سے ہمیں کیا چاہیے. پھر اللہ آپ کو وہی چیز دے گا. کیا دنیا داری چاہیے, کہ دنیا کی واہ چاہیے, تو دنیا کی واہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کروا دے. یا پھر اللہ کی رضا چاہیے. سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے نا وہ بڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور بڑے ہی کوئی خاموش سے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹا چھوٹا سا کام کر کے جاتے ہیں مگر اتنے اخلاص سے اللہ کے لیے کر جاتے ہیں کہ بس اللہ کو پسند آ جاتے ہیں, اور اللہ ان کو اپنے رضا والے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے. سمجھ آئی رہی ہے بات؟ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو خود بھی ریاکاری کر رہا ہے, جو خود بھی دکھاوا کر رہا ہے کس کا, دین کا, اور پلس دوسروں کو بھی تو مائل کر رہا ہے نا. دوسرے بھی کہتے ہیں چلو بھائی اس کو بھی, اچھا اس کو ویسے ڈیل ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے مگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بھائی اس کو بھی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. لوگ یہ بات مجھے سامنے اس لیے میں بات کروں, میں معاشرے کی نفس کو جانتی ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں فلانا تو جو ہے ایسا کرتے, ان کو کیوں نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ. یعنی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بھائی اللہ تعالیٰ پکڑے گا جب وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ ادھر نہیں پکڑے گا تو ادھر پکڑ لے گا, پکڑے گا تو صحیح اللہ تعالیٰ. تم اس کی چھوڑو, اپنی قبر کی فکر کرو. تمہیں اس کی آخرت کی پڑی ہے, اس سے وہ اللہ تعالیٰ جواب لے گا, خود ہی جواب دے گا, خود ہی دے گا وہ. تم اپنے ہی تو کپٹ سیدھی کر لو, تم اپنی آخرت کو تو دیکھ لو, نمٹ لو. تم کیا کرو گے, تم کیا اس وقت جا کے تبصرے کرو گے, جو تبصرے یہاں پہ کرتے گا تم وہاں پہ بھی جا کے دیکھو, ہاں دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو. تمہیں اپنی پڑی ہوگی. تو اس لیے ابھی اپنی ٹھیک کر لو, ابھی اپنی آخرت ٹھیک کر لو. یہ حاصل کرنے کا کام. جو منافق ہوتے ہیں نا, منافق کو بھی آپ کو ہوتا ہے نفاق کو بھی فسق قرار دیا گیا ہے, فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے. تو نفاق کرنے والے لوگ اور دکھاوے کا دین پھیلانے والے لوگ اور دکھاوے کا دین اپلائی کرنے والے لوگ اپنی ذات پر, اپنی زندگی میں, اس سے معاشرے کو بڑا ہی شدید نقصان ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے, بس اتنا ہی کافی ہے, ایسے ہی کر لیتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں. وہ ایک اچھا دین کی ایک الگ ہی کوئی چیز نکل, وہ دین بھی نہیں رہتا, وہ الگ ہی کوئی جو ہے نا اس کی کیٹیگری نکل آتی ہے. لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں, اصلاً وہ دین ہوتا بھی نہیں ہے, اور لوگ اسی میں جو ہے اسی مغالطے میں پھنس جاتے ہیں. اس سے یہ نقصان ہوتا ہے, وہ جو دکھاوے کا دین ہوتا ہے. لوگوں کو بھی جو ہے نا, یعنی اپنا تو جو آخرت خراب کی وہ کی, اس نے دوسروں کی بھی آخرت خراب کی, کیونکہ لوگوں نے بھی یہی دیکھا کہ ٹھیک ہے اس سے اس کا بھی کام چل رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, دیکھا دیکھی ہوتا ہے اس نے ایسے. اب میں ذرا مثالوں پہ تھوڑی بہت آ جاتی ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں موسٹ آف پیپل جو ہے وہ شادی جب کرتے ہیں نا, چاہے کتنے ہی دیندار ہوں, شادی انہوں نے جا کے ہال میں ہی کرنی ہے, اور شادی میں وہی ڈھول دھماکے کرنے ہیں,
وہی اسراف کرنے ہیں، وہی بہترین، وہ اتنے مہنگے مہنگے عروسی ملبوسات ہوتے ہیں، وہی ساری رسمیں وہی کریں گے. اور کہتے نہیں دین وہ تو صحیح ہے لیکن یہ بھی کرنا ضروری ہے، دنیا داری بھی کریں گے ہم. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی جو اور بھی اس طرح کے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چلو انہوں نے بھی تو کیا ہی ہے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. اگر کوئی ایک بھی اچھی مثال قائم کر دے، آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ایک فضائی چینج ہو جائے، معاشرے میں زبردست قسم کا ایک مثال چل نکلے کہ اس نے بھی تو کیا تھا. اچھی مثال کیوں نہیں بنتے ہم؟ بری مثالوں کو کیوں کاپی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی اپنے آپ سے پوچھا کریں گا. چاہیے تو یہ کہ ایمان والا خود اچھی مثال بن کے دوسروں کے سامنے جو ہے نا پیش کرے کہ دیکھو ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا ایمان والے ہمیشہ، میں آپ کو بتاؤں، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں آپ کے ہمیشہ قلیلم جو کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان کی طرف آتے ہیں، باقی لوگ جو ہے نا وہ کفر میں ہی رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نکل کے آتے ہیں، جو کہ باقی لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. اصل میں چوزن لوگ وہی ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے، اچھا ہم ڈرتے ہیں. اچھا یہ کون کر سکتے ہیں جو دنیا سے نہیں ڈرتے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی، اور اس کے بعد ان کی چھوٹی سی صحیح مگر ان کی اپنی ایک جماعت بن جائے گی، ان کا اپنا ایک الگ سسٹم بنتا چلا جائے گا ہمیشہ. اور ایسے ہی لوگ، میں آپ کو ایک اور نشانی بتا دوں گی، کچھ لوگ ہوں گے، کم لوگ ہوں گے جو دین پر ہوں گے. ہر معاشرے میں یہی رہا ہے، انبیاء کرام کی زندگی میں بھی ایسا ہی تھا. زیادہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ ہی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت میں مزید مخلوق پیدا کی جائے گی. جنت ابھی خالی ہوگی، لوگ سارے بھر دیے جائیں گے مگر ابھی بھی خالی ہوگی اور بڑی بڑی جگہ دی جائے گی. مگر آپ دیکھیں دوزخ میں بڑی بھیڑ ہوگی، فل بھری ہوئی ہوگی، اور مزید حل میں مزید کہا جا رہا ہوگا، اور بھرے جا رہے ہوں گے، ان کو پھینکا جا رہا ہوگا. مگر جنت کے فاصلے بہت بڑے بڑے ہوں گے. جنت کو یاد نہیں کرتے نا ہم لوگ. جنت کے معاملات، جنت میں اگر آپ ہمیشہ سوچا کریں کہ میں یہ کام کر لوں اللہ راضی ہو جائے، اللہ اگر مجھے جنت دے دے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اور زندگی بہت تھوڑی ہے ہمارے پاس، یہ ساری ٹیسٹ ہے ہماری. ہماری ایک یہ بھی تو غلطی ہے نا کہ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سکون چاہ رہے ہوتے ہیں. سارا کا سارا عیش اور سکون تو جنت میں ہے نا. اس دنیا میں تو ہر کچھ جو کچھ ارے نعمت بھی ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہی ہے نا آپ کی. آپ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں اس نعمت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا جو ہے نا معاملہ ہے، پہلا مرتبہ ہے سرکشی کا، طغا کا. دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ وہ فرما برداری سے ہی منحرف ہو جائے اور خود مختار بن جائے کہ بھئی وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا، میں یہ کام، اس پہ نہ وہ فرما برداری کر رہا ہے، یعنی کہ نہ وہ ایمان میں ہے اور نہ ہی بندگی میں. یہ دوسرا اور یہ کفر ہے کہ جاننے بوجھنے کے باوجود جو ہے وہ یعنی کہ ایمان کی زندگی میں داخل نہیں ہوتا. یعنی وہ جان لیا، اس نے بوجھ لیا، سمجھ لیا کہ بھئی ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، مگر اس کے باوجود ہے تو اس کو کہیں گے کفر. اور تیسرا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ وہ اتنا بغاوت پہ اتر آیا ہے کہ اس نے ملک میں اپنی رعیت میں اپنی حکومت قائم کر دی، اور یہ ہے فرعون ماڈل. تیسرا جو ہے نا یعنی فرعون کے درجے پہ پہنچ جائے انسان کہ بس نعوذ باللہ وہی خود ہے. آپ دیکھیں کہ فرعون جو پیدا ہوتے تھے نعوذ باللہ ان کا یہ تصور ہوتا تھا نعوذ باللہ کہ جی یہ کوئی کیا بولوں میں اس کو، کہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ بس وہ پیدا ہو رہا ہے، ان کا گاڈ پیدا ہو رہا ہے نعوذ باللہ. آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے کا تصور بھی ادھر سے اوریجنیٹ ہو کے آتا ہے. پہلے عیسائیت میں نہیں تھی مگر اس کے بعد پھر ظاہر پہلے یہ فرعون کے ادھر سے، اور ابھی ہم اس پہ ریسرچ کرتے کرتے آ رہے ہیں، ایجپٹ سے ادھر سے اوریجنیٹ یہاں سے ہوئی تھی، یعنی کفر سے اوریجنیٹ ہوئی تھی. فرعونی بنایا کرتے تھے ویسے تو، نعوذ باللہ ان کا گاڈ ہوا ہے، پھر وہ اس کا ہر سال اس طرح سے کرتے، پھر وہ آہستہ آہستہ عیسائیت میں، پہلے عیسائیت کے لوگ جو تھے آپ کو پتہ ہے تو شروع میں تھوڑا بہت ان کا بھی دین تھا، شروع میں انجیل جو ہے ان کی بھی صحیح تھی، تو وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے مگر پہلے انہوں نے اڈاپٹ کی، اور اب مسلمان اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کام کریں گے.
مسلمانوں کو تو طے کیا ہوا نا انہوں نے کہ ہم نے تو ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ غیر اقوام کرتی ہیں. ان کی تقریبات ان غیر اقوام کی مشابہت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی. آپ ان کی شادیاں دیکھ لیں، آپ ان کے فنکشنز دیکھ لیں، ہر چیز میں غیر اقوام اور شگن کا مسئلہ اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے بنا رکھے ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کس قدر نکاح کس قدر مشکل کام ہے کہ یعنی نکاح اور شادی تو ایسے جیسے کوئی پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کو کیسے سر کیا جائے، کہ ایک پورا پیسے کا کسی کے پاس بہت بڑا صندوق ہو تو پھر وہ اس کی شادی ہو. اتنا مشکل بنا رکھا ہے ہم نے اپنی زندگی کو. یعنی اپنی تو دور کی بات، دوسروں کی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی شادی میں بھی جانا ہو تو ایک گھر میں اچھی خاصی بجٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے کہ لینے دینے کے خرچے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنے نکال رکھے ہیں. یہ سلامی دینی ہے تو یہ اتنے کپڑے بھی بنانے ہیں تو پھر یہ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے، تو اتنی چیزیں ہم نے بنا رکھی جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں. مشکل کر رکھی ہے نا اپنی زندگی کو خود. تو یہ جو تیسرا ماڈل ہے نا یہ تو فرعون ماڈل ہے کہ وہ بالکل ہی مالک سے بغاوت پہ آ جائے، بالکل ہی باغی ہو جائے جیسے کہ فرعون ہو گیا تھا، اور یہ کہنے لگے بھئی میری حکم، میرا حکم، میری رعیت ہے، میرا کام چلے گا. اور یہ چلے اس کا تو چلے ملک دے رکھا تھا اللہ نے اس کو، مگر انڈیویجول درجے پر اپنی فیملی میں انسان اکثر و بیشتر اس ماڈل پہ آ جاتا ہے. سربراہ ہے تو سربراہ باپ، بعض اوقات باپ دین پہ نہیں ہوتا تو وہ فیملی کو ٹارچر کرتا ہے کہ تم دین پہ نہیں کیسے آؤ گے، دنیا ادھر جا رہی ہے تم ادھر جا رہے ہو. سم ٹائمز جو ہے ماں جو ہے یعنی باپ اگر آ گیا دین پر تو ماں جو ہے وہ کہتی نہیں میری رعیت چلے گی، میری مرضی. میں نے ایسے بہت سے لوگ سنے ہیں کہ جو کہتے ہیں مطلب دیندار کہیں کہ کیا کریں عورتوں کے معاملات ہیں، عورتیں نہیں مانتی گھر کی، یعنی عورتیں دین کی طرف نہیں ہیں تو عورتیں نہیں مانتی. تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک بڑا ماڈل ہے، لیکن ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہ ماڈل فالو ہوتا ہے کہ جس کی جہاں پہ چلتی ہے وہ کہتا ہے میں ہی اپنی چلا لوں. وہ پھر جب اس کی چلتی ہے نا تو وہ اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتا، اور یہی کفر ہے، یہی بغاوت ہے، یہی طاغوت ہے. آپ دیکھیں یہ جو سسرالی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ساس سسر کا معاملہ سم ٹائمز آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بہو آئی ہے تو اب اس پہ ہماری مرضی چلے گی. یعنی اس بیچاری کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا، بس کوئی وہ تو آ گئی آپ کے پاس. یعنی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں ہر گھر کے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھا سکتے ہیں جو کہ ٹکراتے نہیں ہیں قرآن اور سنت سے، اس میں تو ٹھیک ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ بیاہ کے آئی ہے. لیکن جہاں پہ شریعت کا معاملہ آ جائے نا تو وہاں پہ ساس سسر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک باشرع، اور بلکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں خوش نصیب ہیں ایسے ساس سسر کہ جن کی بہو کوئی دیندار آ جائے گھر میں، یا وہ دین کی طرف آ جائے. چلیں آپ کی بہو وہ پہلے بنی ہوئی تھی اب آ گئی دین کی طرف، یہ تو خوشی کی بات ہے، نہ کہ آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں. آپ مشرکین مکہ کی رسوم و رواج کو فالو کر رہے ہیں. اپنے آپ سے ذرا پوچھیے، شاید آپ کو سخت جملہ لگے لیکن جملہ یہی صحیح ہے. وہ ٹارچر کیا کرتے تھے ایمان والوں کو، وہ ٹارچر کیا کرتے تھے دین والوں کو. آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں آپ مقام اپنا ویسا چاہتے ہیں؟ تو اگر ویسا نہیں چاہتے تو اگر کوئی ایمان کو فالو کر رہا ہے، اگر کوئی دین کو فالو کر رہا ہے تو اس کو ٹارچر نہ کریں، اس کو تانا نہ دیں، اس سے دعائیں کرا لیں اپنے لیے، تم ہمارے ایمان کے لیے بھی دعا کر لیں. اس کو ایک مثال، اس کو ایک اچھا ماحول دیں، ایک ہیلدی ماحول دیں، ہیلدی انوائرمنٹ دیں کہ ہاں بھی تم اس کو فلرش کرو اپنے ایمان کو. یہ اصل ہے کرنے کا کام. ٹھیک، تو یہ یہاں سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حسن نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا اخلاص دیکھتا ہے. اور پھر اگر کوئی طاغوت سے بچ گیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اس نے کیا کیا کہ پھر وہ عروۃ الوثقیٰ کو اس نے تھام لیا جو کہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. یعنی جو بتوں کا سے اعتقاد نہ، طاغوت سے مراد آپ کو میں حضرت عمر کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ جبت کے معنی جادو ہیں اور طاغوت کے معنی شیطان ہیں. کیونکہ طاغوت اصل میں ہمارے اندر دو وجوہات سے آتا ہے.
ایک تو شیطان اور ایک نفس. جب انسان اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، نفس کی جو ہے نفس کو الہ بنا لیتا ہے، تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بڑا جو معبود اس دنیا میں پوجا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. یعنی وہ تو آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کسی اور بت کو سجانے کی یا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے اپنے اندر ہے. پہلے اس کو پکڑ لیں، اس کو گرومنگ والے اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا تھوڑا بہت کہ آپ کے نفس کی اصلاح بڑی ضروری ہے. آپ کے نفس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں نفس آ جاتا ہے آپ کا، اور ایک آتا ہے شیطان کہ جو آپ کو چیزوں کو مزین کر کر کے پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کسی شادی میں جاتے ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کے سارے رولز کو لیے بیٹھی ہے، مگر خوبصورت لگتی ہے وہ لائٹیں وائٹیں، وہ جو ہیں اگر آپ ایک عام نظر سے پوچھیں تو کہیں گے ہاں خوبصورت لگ رہی ہے، چیزیں جو ہے بظاہر خوبصورت لگتی ہیں، ہے نا. تو وہ یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان آنکھوں کو خوبصورت بنا کر گناہ کو پیش کرتا ہے. اگر تو وہ خوبصورت نہ لگے، اگر وہ بدصورت لگے تو پھر وہ انسان کوئی کرے ہی نہیں. اگر آپ ایک صرف آنکھوں سے دیکھیں، یعنی اس میں ایمان نہ ڈالیں، نیکڈ آنکھوں سے دیکھیں، ایمان والی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سمپل آنکھوں سے دیکھیں تو وہ آپ کہیں گے ہاں خوبصورت لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، بڑا شوشہ ہو رہا ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے. چیزیں آنکھوں کو تو خیرہ کرتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ریاکاری کا معاملہ آ گیا، بہت اس میں ornament، جتنا وہ اس میں گڑ کہتے ہیں نا، گڑ ڈالیں گے تو وہ اچھا ہوگا. خوب ایک لباس ہے سادہ ہے، اس میں آپ ڈالتے جائیں اور اس میں سٹونز ڈال دیں، اس میں ایمبرائڈری ڈال دیں، وہ کر دیں سب کچھ، وہ کتنا خوبصورت لگے گا، آنکھوں کو تو خوبصورت لگے گا. مگر جب اس آنکھوں میں ایمان ڈال دیں گے، جب آپ ایمان کی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے تو آپ کو دوزخ سامنے نظر آئے گی، آپ کو اللہ کی ناراضگی والی چیزیں لگیں گی، آپ کا دل اٹھ جائے گا وہاں سے، آپ کا دل بیٹھنے کا کرے گا نہیں. آپ کے اگر اندر ایمان ہوگا تو آپ کا دل چاہے گا اٹھ کے بھاگ جاؤں یہاں سے، جلد از جلد بھاگ جاؤں. یہ آپ کے ایمان کی نشانی بھی ہے. مبارک ہو آپ کو آپ کا ایمان. کہ ایمان جب ہوتا ہے نا تو ایسی چیزیں بری لگتی ہیں، اور یہ بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی چیزیں بری لگتی ہیں، جن کی سوچ اور جن کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ تھنکنگ جو ہے، اور جن کی رضا وہ اللہ کی رضا سے میچ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر کیا تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. تو یہ آپ اس شعر کا مطلب سمجھیں. شعر کا مطلب یہی ہے کہ اتنی اللہ کی رضا میں بندہ چلا گیا کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے، کہ اللہ اس سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ بھائی تمہاری رضا. پھر کیونکہ وہ حدیث میں بھی ہے کہ پھر اللہ اس کو وہ چیز بھی دیتا ہے کہ جو اس کو پسند ہوتی ہے. پہلے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، پہلے انسان جب جھکتا ہے اللہ کے آگے تو اللہ اس کو اس کی پسند کی چیز بھی عطا کرتا ہے. اس شعر کا مطلب اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پہلے پورا اترنا پڑتا ہے، اس کے معیار پہ پورا اترے، پھر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی دے گا آپ کو جو آپ کو شاید پسند. حالانکہ آپ کی پسند بھی چینج ہو چکی ہوگی نا، پھر آپ کو پسند بھی وہی چیز آئے گی جو اللہ کو پسند ہوگی. یہ تو اور بھی بڑا مقام کہ آپ کو تو پسند ہی وہی چیز آ رہی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے. پھر آپ کو اچھا، تو پھر وہ چیزیں کہاں دے گا آپ کو؟ فائنلی وہ آپ کو جنت میں دے گا، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ میں اس کا شائبہ بھی نہیں ہے. ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. اس دنیا میں اللہ کی ناراضگی والی چیزوں کو چھوڑ کر دیکھیں، پھر اس دنیا میں کیا ملے گا آپ کو؟ سکون ملے گا، اور اس دنیا میں اس سے بہترین نعمتیں ملیں گی. دونوں جگہ پہ ہم تو خیر ہی خیر میں، سکون ہی سکون میں، مزے ہی مزے میں، ہے نا. دونوں جگہ ہم تو بہترین زندگی گزار رہے ہیں. ادھر بیسکلی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر انسان کو بیسکلی چاہیے بھی سکون. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تردد یا جو کچھ بھی کر رہا تھا، اے سی لگاتا ہے مثلاً، کس لیے لگاتا ہے؟ سکون سے سوؤں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو سکون کے لیے کرتا ہے. اچھا، لیکن آپ ان کے انٹرویو کریں جن کے پاس دنیا کی بڑی نعمتیں، وہ کہتے ہیں سکون پھر بھی نہیں ملا، سارے کام کر لیے
اے سی لگوا سکتے ہیں, نیند تو نہیں نہ لا سکتے آپ اپنی مرضی سے. نیند تو اللہ تعالیٰ جب چاہے دے گا تو آپ کو جب ہی آئے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا, اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ سکون جب اللہ آپ کو دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, چیزوں سے نہیں آتا, دنیا کی نعمتوں سے بھی سکون نہیں آتا. سکون اللہ کی عطا کردہ ایک الگ نعمت ہے, ایکسٹرا نعمت ہے. وہ ہم سمجھتے نہیں, ہم چیزوں میں سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہم لوگوں میں سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں. مجھے ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو نا بہت دن ہو جائے ملے نہیں تو ہم بور ہونے لگتے ہیں. میں نے کہا آپ کی پتہ نہیں اللہ سے تعلق کیا, ہم تو اگر زیادہ اگر کسی سے سوشلائز ہو جائیں تو ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا جب آپ زیادہ سوشلائز ہوتے ہیں تو, کیونکہ لوگ ٹرینڈ نہیں ہے نا, ہمارے معاشرے کے لوگ ٹرینڈ نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے غیبت ہی کریں گے کتنا ہی منع کر دو ان کو, وہ آپ سے دنیا داری کی باتیں ہی کریں گے کتنا ہی ان کو آپ منع کر دیں. تو دے آر ناٹ ٹرینڈ نا. تو یا دو ہی ہو سکتے ہیں طریقے, یا تو آپ ان کو ٹریننگ کے لیے جائیں تو بات الگ ہے, تو آپ پھر اللہ کی رضا کے اس میں ہی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کی ٹریننگ لے کے آگے تو مسئلہ ہو گیا نا. آپ اگر ان کی ٹریننگ میں چل پڑے پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے وہ یہ آپ نے سمجھیے کہ آپ دیکھیں. اور جیسے کہ بتایا کہ اچھا طاغوت کے معنی شیطان, جو کہ میں نے حضرت عمر کی ڈیفینیشن ہے کہ جبت کے معنی جادو اور طاغوت کے معنی شیطان بھی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ طاغوت میں نفس اور شیطان دونوں ہی آتا ہے. زمانہ جاہلیت میں طاغوت اس شرط پر مشتمل تھا جو جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا, خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان کے فیصلے کروانے سے ان سے مدد کرنے. یہ زمانے جاہلیت میں آپ دیکھیں کہ بت, آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت سجا رکھے تھے, تو بتوں سے مدد لیا کرتے تھے, بتوں کو استعمال کیا کرتے تھے. اس میں طاغوت میں ایک یہ بھی چیز, اچھا ہمیں تو کسی بت کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے اپنی خواہشات کو بت بنا رکھا ہے, ہم نے لوگوں کو بت بنا رکھا ہے, ہم نے لوگوں کی پسند ناپسند کو بت بنا رکھا ہے, ہم نے لوگوں کو معیارات کو اپنا بت بنا رکھا ہے, معیار دوسروں کے بت ہمارے. کتنی عجیب بات. لوگ کہہ رہے ہیں ایسے شادی ہونی چاہیے, ایسی چیز ہونی چاہیے, وہ لوگوں کا معیار ہے, آپ کا نہیں. آپ اگر اپنے دل سے پوچھیں آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسے نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک سے پوچھے پرسنلی کہے گا ہاں بھائی سادگی میں ہی صحیح ہے, سکون سے ہو جاتا ہے سارا یہ کام صحیح. کس لیے اگر لوگ کیا کہیں گے, یعنی لوگوں کے معیارات کو آپ نے اپنا بت بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اب یہ بت ٹوٹنا نہیں چاہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے, او ہو یہ کیا کیا اس نے. کتنے عجیب لوگ ہیں کیا. اس زمانے میں تو وہ بت ایسے تھے نا جو, اب تو جگہ جگہ ہم نے دلوں کے اندر پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی اتنے سارے بت بنا, لوگوں نے اپنے بچوں کو بت بنا رکھے ہیں. بچوں نے کہہ دیا بس یہ تو حرف آخر ہو گیا, اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے, اب تو ہمیں کرنا پڑے گا. ڈر, یہ وہی جو لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنے کی قرب قیامت کی نشانی ہے. یعنی مائیں جو ہیں وہ نوکرانیوں جیسی ہو گئی ہیں, ماں باپ بھی اکثر و بیشتر, کہ بچوں کے آگے ہم نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ بچے بدتمیزی کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کو ویسے بھی آپ نے ٹرین نہیں کیا. کچھ آپ کا بھی قصور ہے, آپ نے دنیا کے حساب سے ان کو ٹرین کیا ہے. آپ نے بس ان کو یہ کہا ہے کہ بس آپ پڑھو لکھو دنیا کی ڈگریاں لو. قرآن تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے, حدیث تو آپ نے بتائی نہیں ہے. آپ نے دنیا کے کیریئر چیزنگ میں آپ نے ان کو لگا رکھا ہے, ریس لگا رکھی ہے کہ بھئی یہ فلانے نے اس میں ایڈمیشن لیا ہے تو تم بھی اس سے آگے ایڈمیشن دو, فلانے کا یہ گریڈ ہے تم اس سے آگے نہیں. آپ کی تو یہ کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے, آپ نے بچوں کو اس ریس میں لگا رکھا ہے. ایمان کی ریس میں تو آپ نے بچوں کو لگایا ہی نہیں ہے, تو اب قصور کس کا ہے پھر, اب رونا کس بات کا پھر. اور بچے جو کہہ دیں, اچھا ماں اور باپ بڑے ڈرتے ہیں, بچے اگر بڑے ہو جائے تو بھی, چھوٹے ہو جائے تو بھی بچوں کے جذبات مجروح ہو جائیں گے. یہ نیا اور کیا ان کی ٹریننگ میں ان کی کانفیڈنس ان کا متزلزل ہو جائے گا, ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. یہ کس قسم کی, اور بڑے بڑے اسکول سے اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. نہیں بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے, بچوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کاٹ تراش کیسے ہوگی؟ ایک جھاڑی کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں, نہ اس کی کاٹ تراش کریں, نہ اس کو کوئی پانی دیں, نہ اس کو کچھ کریں, وہ فائنلی وہ ختم ہو جائے گی, وہ دوزخ بن جائے گی, وہ سڑ جائے گی, اس میں زندگی ختم ہو جائے گی. آپ نے اپنے بچوں کو اسی طرح سے بے جان بے زندگی کر دیا ہے. اندر سے ان کی زندگی نہیں, اندر سے ان کی صرف دنیا بھری ہوئی ہے, ساری دنیا بھری ہوئی. زندگی تو جب ملتی نا ان کو, جب آپ ان کو ایمان سے روشناس کرواتے ہیں, جب ان کا ایمان سے. اور کیا ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو ہم کرواتے نہیں ہیں. چھوٹے بچوں کو تو ہم ایمان سے اچھا چھوٹے بچوں کو ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے گڑیا اور ڈول اور یہ جو ہے نا اسٹف ٹوائے ٹائپ چیز, ادھر سے ادھر اچھال دیا جیسے, حالانکہ اسی وقت وہی وقت تو ٹریننگ کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے کھیلیں، ان بچوں سے کھیلیں بھی، ان کو انجوائے بھی کریں، ان کا یعنی وہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ورنہ آپ بے اولاد ہوتے. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ان کی ٹریننگ آپ کا ذمہ، اور چھوٹی عمر میں ہوتی ہے، وہی تو وقت ہوتا ہے جب آپ کو ٹرین کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ٹرین نہیں کرتے، اس وقت ہم ان کو کہتے ہیں تو بچے ان کو کیا پتہ ہے، بچے ان کو، اس کے بعد وہ اسی روش کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی مرضی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اب ٹریننگ میں آئیں گے ہی نہیں، وہ تو اب عادی ہو چکے ہیں، وہ تو پکے ہو چکے ہیں، وہ تو بدتمیزی کے پکے ہو چکے ہیں. چھوٹے بچوں کو یہ ٹرین کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے بچے بال پکڑ رہے ہیں، لوگ منع ہی نہیں کرتے، بچہ ہے کھیل رہا ہے، مسکرا رہے ہیں، ہتھی ٹٹے چل رہے ہیں، جی ہم بچہ یہ کر رہا ہے تو ہاں کوئی بات نہیں. الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے بچے سم ٹائمز. اور مائیں اگر کوئی اور کہہ دے تو ماؤں کو برا لگ جاتا ہے، ہماری بچوں کو ڈانٹ دیا. اور مائیں خود تو کہنے کو تیار نہیں، باپ خود کہنے کو تیار نہیں بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں اصلاح کہاں سے گئی. اور ہم بچوں کو ٹرین ہی نہیں کر رہے ہوتے، پھر بچے اسی طرح سے بڑے ہو جاتے ہیں. اب ان کے اندر ایمان تو زندگی ہے ہی نہیں نا، اب تو اندر ساری دنیا بھری ہوئی ہے. اب آپ نے ان کو پکا کر دیا ہے بدتمیزی پہ، وہ آپ سے بدتمیزی ہی کریں گے. آپ نے ان کو اخلاق شروع میں سکھایا ہی نہیں ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر یہی کچھ کریں گے. ٹھیک. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جس نے دین کو پکڑ لیا، دین کے سہارے کو پکڑ لیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے نا. اور مضبوط کڑے سے مراد ایمان ہے، جس نے ایمان کو پکڑ لیا، اور ایمان ہے. اور کچھ صحابہ کرام کا اس سے مراد اسلام ہے. تو اسلام اور ایمان ایک ہی بات ہے. ایمان اور اسلام کو جس نے، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی جیسے بسز وغیرہ ہوتی ہیں سب باہر کے ادھر ہوتی ہیں زیادہ، یا آپ جیسے جہاز وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کی سیٹیں کم ہوتی ہیں، ویسے ہوتے ہیں، کڑے ہوتے ہیں، لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو پکڑے تاکہ گرے نہیں. ٹھیک ہے. وہ بظاہر وہ اچھا وہ معلق ہوتا ہے، وہ صرف ایک کڑا ہی پکڑا ہوتا ہے اس نے، باقی اس کے پاس نہ کوئی سیٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، مگر اس سے پکڑے ہوئے بھی وہ بہرحال اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک بڑی خوبصورت انداز میں بتائی گئی ہے کہ اگر آپ صرف ایک کڑے کو پکڑ لیں، باقی پوری باڈی کو اللہ خود سنبھال لے گا تمہاری، باقی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہیں سے آپ بیلنس ہوتے ہیں. اور ایون اگر کہہ دے کوئی کہ آپ کے پاؤں سے کوئی کڑا باندھے تو آپ نہیں بیلنس ہو سکیں گے، ہاتھ سے بیلنس ہو گے، اور آپ اوپر سے بیلنس ہوتے ہیں. آپ کا باڈی کی بیسک جو پارٹ ہیں وہ اوپر ہی ہیں نا، آپ کا ہاتھ ہو گیا، آپ کا دماغ ہو گیا، آپ کا، تو وہاں سے اگر آپ نے مضبوط کڑے کو پکڑنے کی بات آ رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ سے باندھا جائے گا، آپ نے پکڑنا بھی، آپ نے ابتدا آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ نے چوائس آپ کی ہونی چاہیے، اس میں آپ کی طرف اشارہ ہے نا، انسان کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ایمان کے، تو پھر جو ہے اس نے جو ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ایمان والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب جاننے والا. اس میں ایک حدیث میں یہاں پہ اینڈ میں بتا دوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ مینشن کرنا ضروری سمجھتی ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قیس بن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص وہاں پہ آیا جس کے چہرے سے خشوع کے اثرات نمایاں تھے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں 2 ہلکی پھلکی رکعتیں ادا کی، تو حاضرین نے کہا کہ یہ شخص تو جنتی ہے. جب وہ صاحب مسجد سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں بھی انہیں کے ساتھ چلے گیا، ان کے گھر میں داخل ہو گیا. میں نے ان سے باتیں شروع کر دی، لہٰذا جب وہ قدر مانوس ہوئے تو میں نے عرض کی کہ جب آپ تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تشریف لائے تھے تو لوگوں نے یہ باتیں کی. انہوں نے کہا سبحان اللہ، کوئی کسی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ جانتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کس بنا پر مجھے جنتی کہا. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا اور اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا. میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ گویا میں ایک سرسبز شاداب باغ میں ہوں. ابن عون بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس باغ کی سرسبزی اور شادابی اور اس کی وسعت کا بھی بے ذکر کیا تھا. اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون ہے جس کی بنیادیں زمین میں مگر چوٹی آسمان میں تھی، اور اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا. مجھ سے کہا گیا کہ میں اس ستون پر چڑھوں. میں نے کہا میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا. تو میرے پاس ایک خدمت گزار لڑکا آیا اور اس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھا لیے اور کہا کہ اب چڑھو. تو میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی چوٹی پر موجود حلقے کو پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو. جب میں بیدار ہوا تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغ سے مراد جمع زار اسلام ہے، ستون سے مراد
ستون اسلام ہے، حلقے سے مراد جو ہے وہ عروہ وثقیٰ ہے، اور تم تادم واپسی اسلام پر ہی قائم رہو گے۔ اور راوی کا یہ بیان کہ یہ شخص حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب پہلے یہودی عالم تھے اس سے پہلے، اور پھر وہ مسلمان ہوئے، اور اللہ نے ان کی زبردست مدد کی، اور وہ پھر بہت زبردست اسلام کی ان کی بڑی زبردست خدمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس حدیث پہ میں آپ کو اینڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔